हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हम कोरोना की, क्योंकि सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक तरफ कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है मुल्क में, दूसरी जानिब कमज़ोर मईशत, बेरोज़गारी और गुर्बत का सामना है। तो दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि आगे क्या किया जाए, किस तरह से सूरत हाल को कंटेन एंड कंट्रोल किया जाए। ऐसे में हुआ कुछ यूँ है कि पंजाब में महकमा सेहत की जानिब से एक सर्वे किया गया, एक स्टडी की गई है जिसमें कुछ सैम्पल्स लिए गए और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की गई है कि जी क्या इन्फेक्शन रेट है पंजाब में, वो ज़रा आपसे शेयर करते हैं। तो सेक्रेटरी महकमा सेहत का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से 15 मई को वज़ीर आला पंजाब को लाहौर में कोरोना वायरस के केसेस की सूरत हाल के हवाले से ये समरी अरसाल की गई। वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में बताया गया है कि कोरोना हॉटस्पॉट्स, रिहायशी और काम की जगहों से सैंपल्स लिए गए। महकमा सेहत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में लाहौर में कोरोना के असल नए मरीजों का अंदाज़ा कुछ 6,70,000 लगाया गया है। इस समरी में ये इंकशाफ भी हुआ है कि ये तनासुब लाहौर में ख़तरनाक हद तक दिखाई देता है। कोई भी रिहायशी इलाका या कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ पर ये बीमारी नहीं है। महकमा सेहत के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में लाहौर में 4 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की है। ये भी सिफारिश की गई है कि 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको करंतना में रखा जाए या फिर घर में अलहदा रखा जाए और लोगों को घरों में रहना उनका लाजमी करा दिया जाए। इस समरी में कहा गया है कि जी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर दूसरे महकमों से राय ली जाए। अब इस तमाम तर मामले पर अपने पैनल से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इतनी बड़ी रिपोर्ट छुपाने की वजह क्या हो सकती है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। रेगुलर पैनल तो हमारे साथ हमारा मौजूद ही है, जिसमें रीमा उमर साहिबा हैं, हसन निसार साहब हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन एक्सक्लूसिवली हमें इस रिपोर्ट के ऊपर ब्रीफ करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब। तो अंसारी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। 15 मई को ये रिपोर्ट अरसाल की गई वज़ीर आला को, अभी तक कहाँ थी ये रिपोर्ट? इसके ऊपर कुछ एक्शन क्यों नहीं हुआ? जितने इसमें तशवीशनाक फिगर्स बताए गए हैं, ये तो फ़ौरन होना चाहिए था सब कुछ। देखें, जिस तरह ये कोरोना फैला है और जिस तरह हुकूमत भी इस पर कंसर्न थी और बार बार हुकूमत कह रही थी कि आने वाले दिनों में ये तेज़ी से फैलेगा, उसी पर हुकूमत पंजाब की जो महकमा सेहत है उसने एक स्टडी की और इस स्टडी में उसने तकरीबन 12,500 से ज़्यादा सैंपल लिए। उसमें रैंडम सैंपल भी लिए, स्मार्ट सैंपल भी लिए। तो उसमें जो एवरेज, उसकी जो एवरेज आया वो वो 6% आया और कई इलाकों में ऐसा भी आया जहाँ 14.9% भी आया। तो उसके बाद उन्होंने एक उसमें जो समरी में उन्होंने स्पेशल लफ्ज़ लिखा कि ये कितने लोग आए, उसमें ये आया कि एक्यूट न्यू केसेस ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज इन लाहौर आर एस्टिमेटेड 6,70,800। तो ये एक बहुत बड़ा कान खड़ा कर देने वाली बात थी और इतनी अच्छी एक ह्यूज एक्सरसाइज कराई गई क्योंकि आने वाला दिन में मसला था। लेकिन आप ये देखें कि जो ये समरी भेजी गई वही हमारी जो रवायती हुकूमत हो या ब्यूरोक्रेसी की जो सुस्ती काहली है, ये उसी का नतीजा लगती है कि वो एक से दूसरे टेबल पे, दूसरी से तीसरी टेबल पर और मुख्तलिफ महकमों को भी भेजी गई कि अपनी अपनी राय दें, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, लॉकडाउन होगा तो कारोबार मुतासर होगा, सबसे अपनी अपनी राय भी मांगी गई। लेकिन ये 15 रोज़ गुजर गए और जो रमज़ान के आखिरी अशरे में जिस तरह लोग निकले और जिस तरह इस वक्त केसेस सामने आ रहे हैं, हर दूसरे फ़ोन पे यही आवाज़ आती है कि किसी का भाई बीमार है, किसी की बहन बीमार है, किसी का माँ बीमार है। अगर आप अब जो एक्चुअल एस्टिमेटेड अगर अब देखें तो ये कहीं डबल से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो हुकूमत को जो ये 15 मई को रिपोर्ट भेजी गई, इस पर फौरी तौर पर बैठ के अमल इसलिए करने की ज़रूरत थी कि खुद बार बार हुकूमत कह रही है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं। अच्छा अंसारी साहब, इसके ऊपर हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने आया है क्या? नहीं, हुकूमत से मेरी बात सेक्रेटरी हेल्थ से हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमें जो कराई गई थी ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज, उस पर हमने जो है अपनी रिपोर्ट भेज दी। मेरी डॉक्टर यास्मीन नाशी से भी बात हुई थी तो उसने कहा था कि आप मेरे पास शाम को बैठते हैं, इस पर बात करते हैं। तो उन्होंने ये रिपोर्ट डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये रिपोर्ट तमाम महकमों को भेजी गई है, इसमें वो कहाँ से डिनाई करें? अगर डिनाई करना होता तो अब तक वो डिनाई कर देते कि ये खबर ही गलत है, लेकिन ये समरी मौजूद नहीं, डिनाई करना एक अलग बात, लेकिन उसके बावजूद ये सिफारिशात की जा रही हैं कि जी बिजनेसेस खोले जाएं, रेस्टोरेंट्स में डाइन इन की इजाज़त दी जाए, मुख्तलिफ तरह की। हालांकि रिपोर्ट में तो कहा गया है कि जी लॉकडाउन मजीद सख्त करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल देखें, जो इनको अंदाज़ा था कि ये मर्ज़ फैलेगा और स्पेशली जब ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, मुकम्मल लॉकडाउन ख़त्म करके, उन्हें नज़र आ रहा था, इसी बुनियाद पे उन्होंने एक सर्वे कराया, उसको लिया। इसको वज़ीर आला पंजाब को ख़ुद संजीदगी से लेना चाहिए था, जिन्होंने ये पूरा कंडक्ट करवाया। इतना बड़ा उसने एक वर्किंग ग्रुप था जिसमें इकोनॉमिस्ट भी थे,
جس میں الائڈ اکانومسٹ بھی تھے, جس میں ڈاکٹرز بھی تھے, جس میں کافی انہوں نے لوگ ڈالے ہوئے تھے. تو اتنے جو ماہر لوگ بٹھائے گئے تھے جو انہوں نے رائے دی, اس پہ ان کو سوچنا تھے اور فوری سوچنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت سے اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہاں سے کیا آرڈر آنا ہے. تو انہیں وفاقی حکومت کو اس رپورٹ کی روشنی میں فوری بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو ورکنگ گروپ ہے اس نے اتنی یہ بتایا, ہمیں اس میں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. میں یہی کہوں گا کہ یہ اسپیشلی جو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے, یہ روایتی سستی اور کاہلی ہے. اچھا نیازی صاحب, آپ کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے یا کاروبار کو چلنے کے لیے کوئی میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے. اس رپورٹ میں خصوصاً کہا گیا ہے جی بڑا سخت, مؤثر, بر وقت اقدامات کرنے ہوں گے, لاک ڈاؤن کی سفارش کی گئی ہے ورنہ کیسز کا حال بہت ہی برا ہوگا. دیکھیں جی, میں اس سے پہلے کہ دو باتیں صرف دو فکریں کہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں, لیکن پچھلے پروگرام کے بعد چونکہ ہم آج اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس میں ایک بات ہوئی جو فیکچولی انکریکٹ تھی اور وہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں تھی. یہاں پہ مدر صاحب شاید فرما رہے تھے, کسی نے کہا جی کہ نیوکلیر پروگرام بھٹو صاحب کے بعد بند کر دیا گیا. میں اس میں دو تین چیزیں سے ایڈ کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب سے پاکستان کا کوئی بندہ یہ کریڈٹ لینے سے چھین نہیں رہا, بلکہ ہر ایک نے دیا ہے کہ بھٹو صاحب یہ پروگرام بھیجا تھا. ضیاء الحق صاحب سے جتنے اختلافات مرضی کر لیں, اس نیوکلیر پروگرام کو انہوں نے ڈبل کیا اور سپیڈ اپ کیا. اور جب بھٹو صاحب نے اس کے انچارج تھے بھٹو صاحب کے وقت میں غلام اسحاق خان, جن کو سیکٹری ڈیفنس بنا کے فیڈرل سیکٹری ان چیف پہلی اور آخری دفعہ ایک پوسٹ کریٹ کی گئی جو کہ منسٹر کے برابر تھی اور ڈیفنس سیکٹری بنایا گیا. یہ 5 جولائی 1977 جب مارشل لگا تب تک رہے. 1977 میں ضیاء الحق نے پہلے دن جو پہلا فیصلہ کیا ان کو منسٹر آف فائنانس بنا کے پورا نیوکلیر پروگرام ڈے 1 سے 75 سے لے کے اینڈ تک اسحاق خان کی ناک کے نیچے پروان چڑھا ہے اور سارے فائنانس جو تھے بغیر آڈٹ کو نیازی صاحب ایک کام کرتے ہیں, کل پرسوں نے سوال دوبارہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیٹیل کنورسیشن کریں گے. ابھی جو ٹکنگ ٹائم بم ہے نا وہ کورونا وائرس ہے. نیازی صاحب ابھی ٹکنگ, ہاں بالکل. اب میں آپ کے جواب آپ نے سوال کر دیا کورونا وائرس. دیکھیں جی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا کرائسس جو حسن صاحب نے لاسٹ ویک بھی کہا ہے اور 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں اور میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جی ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے چاہیے, چاہے لاک ڈاؤن کروائیں, چاہے سیمی لاک ڈاؤن کروائیں, چاہے نو لاک ڈاؤن کروائیں. آپ اس ملک میں آج بھی, میں ایک بہت بڑے آدمی کے پاس گیا تھا جو بڑا ذمہ دار ہے پنجاب کے اندر, جو کہ سارے فیصلے کر رہے ہیں, تو ان سے میری یہی بات ہو رہی تھی کہ حضور آپ کا کرائسس یہ ہے کہ آپ کے پاس ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے, لوگوں کو آپ اپنے فیصلوں پہ عملداری نہیں کروا رہے. تو یہ بات انہوں نے مجھے بتائی ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے بھائی رئیس انصاری صاحب نے بتائی ہے, آف دا ریکارڈ انہوں نے بتایا ہے کہ جی اس وقت بہت بھیانک صورتحال ہے اور یہ کلام شاعر بزبان شاعر ہے, کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ڈاکومنٹڈ تھی میٹنگ کی, وہ چیزیں میں کوٹ نہیں کر سکتا ان کی اجازت کے بغیر, برسبیل تذکرہ ہوئی ہیں. وہ مجھے ایڈوائز کر رہے تھے کہ نیازی صاحب کوئی بندہ ماسک کے قریب آپ کے پاس نہ بیٹھے, نہ کسی کے ساتھ ماسک کے بغیر جائیں. یہ اس وقت بری طرح پنجاب کو اپنی گرپ میں لے چکا ہے. اب اس کے بارے میں کیا آپشن ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی, کیونکہ آپ کچھ بھی کروائیں. میں نے انہیں بتایا, وہ ایگری کر گئے تھے. آخری بات یہ ہے کہ جی ہم پہلے دن سے 2 دن جب فوج باہر رہی ہے تب لاک ڈاؤن تھوڑا بہتر تھا. اس کے بعد لاہور کے اندر میں نے لاک ڈاؤن نہیں دے گا 25 مارچ 26 مارچ کے بعد. میں ایک پورا سمندر کراس کر رہا تھا, 45 کلومیٹر سے پورا لاہور کراس کر کے جیو کے دفتر پہنچتا ہوں. ان دنوں میں پروگرام یہاں کی کیا کرتا تھا اور مجھے پتا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے بالکل اس کو آتے جاتے میں دیکھتا تھا کہ کوئی لاک ڈاؤن تھا نہ یہ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں, کیونکہ حکومت ہوا میں مالک ہے, اس کی کوئی ریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حسن صاحب سے پوچھتے ہیں. حسن نثار صاحب, نیازی صاحب کہتے ہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ ہی نہیں ہے تو معاملات ایسے ہی ہوں گے پھر, تو کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ کیونکہ ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا اس سے نبرد آزمائے, پوری دنیا کنفیوزڈ ہے کہ کیا کریں ہم. آپ کے پاس بے شک ڈیٹا آ جائے لیکن آپ کیسے افیکٹولی اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ علینا آپ کا سوال میرے جواب سے لمبا ہوتا ہے. بہرحال معذرت حسن صاحب, میرے دوست انصاری صاحب کہہ رہے تھے سستی کا معذرت. اچھا, انصاری صاحب کہہ رہے تھے سستی اور کاہلی کی بات. اچھا, وہ بات کر رہے تھے سستی اور کاہلی کی. I don't agree with him at all. اچھا علینا بی بی, یہ سستی کی بات نہیں ہے, یہ اسٹریٹجی کی بات ہے کہ لوگوں سے حقائق کو چھپایا جائے.
ایک جانا مانا آفاقی اصول ہے جو میں نے نہیں وضع کیا کہ صرف گناہ اور جرم چھپایا جاتا ہے، لیکن اب بات سامنے آ گئی ہے کیونکہ بدبو اور خوشبو یہ چھپائے چھپتی نہیں ہے، اسے قید نہیں کیا جا سکتا. سو میں نہیں مانتا یہ سستی. او بھائی کوئی ایک محکمہ، کوئی ایک بندہ، یہ اسٹریٹجی ہے بھائی. یہ اپنے گناہوں اور جرائم ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا کیریکٹر ہے، اجتماعی کردار ہے ہمارا. باقی جو نیائی صاحب بات کر رہے تھے ریٹ تو آئی ڈونٹ نو. لوگوں نے ساری صورتحال کے لیے ایک نیا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، وہ ہے نحوست کا، کہ ہم پہ نحوست طاری ہے. میں نے اس لیے کالم لکھا تھا چند روز پہلے کہ پاکستان کا صدقہ دو. ایک سمبولک بات ہے، اس پہ غور کریں. صدقہ دیے بغیر اب کام نہیں چلے گا آگے. کتنا صدقہ دینا پڑے گا حسن نثار صاحب، یا کس چیز کا صدقہ دینا پڑے گا؟ ڈائناسورز، مگرمچھوں کا، ڈائناسورز کا، اچھا، بھیڑوں کی روپ میں، بھیڑوں کے حلیے میں، روپ میں چھپے ہوئے بھیڑیوں کا. یہ اب کالے مرغے اور کالے بکرے کا کیس نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ صدقے کے جانور خود تو صدقہ دیں گے نہیں. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سستی کاہلی ہے، یا جیسے حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی چھپایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، سوال کا جواب تو میں دیتا، لیکن کیونکہ نیازی صاحب نے بات وہ چھیڑ دی پرانی، تو اس پہ پھر کوشچن ضرور رکھیے گا. لیکن اگر کسی پروگرام کے خالق کو آپ پھانسی چڑھا دیں اور پھر کریڈٹ لینا چاہیں تو ضرور لے لیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، یہ رپورٹ جو بھی سبمٹ ہوئی ہے، اس میں ایک ویک لنک ہے، اور وہ ویک لنک ہے کہ جب آپ کوئی رپورٹ دیتے ہیں تو آپ اسپیسیفکلی، اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ کمیٹی بنا رہا ہے، وہ رپورٹ سبمٹ کر رہا ہے، تو اسے یہ ریکمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ باقی محکموں سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ یہ اس کا مینڈیٹ نہیں تھا. اس کا اسپیسیفک مینڈیٹ یہ تھا کہ آپ اس حوالے سے سروے کریں اور ہمیں رپورٹ دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھی پوچھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی رپورٹ پہ اور اپنی ریکمنڈیشنز پہ اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ جی آپ گو فار اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ جب 10 محکموں کا نام لے لیتے ہیں کہ ان سے پوچھ لیں، تو پھر اس سے ڈیلے ہونا ہی ہے، کیونکہ ہر محکمہ اپنی ایک ریکمنڈیشن، اس کا اپنا انٹرسٹ ہے، وہ چاہے گا کہ کاروبار کھلے، دوسرا بھی چاہے گا، اس کے اپنے ریزنز ہیں. لیکن اس رپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے تھا، اور پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا تو کم سے کم پرائم منسٹر کو اور باقی چیف منسٹرز کو بھیجنا چاہیے تھا کہ پنجاب کی اوپینین یہ ہے. کیونکہ آپ جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اور ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کی بنیاد پہ آپ کوئی فیصلے کرتے ہیں، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے، اب وہ صحیح ہے غلط وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا ہے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. کسی سٹیج پر چیف منسٹر آف پنجاب نے یا ان کے یا ہیلتھ منسٹر نے یا انہوں نے جو ہے وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہ رپورٹ ہمیں دی گئی ہے اور وہ ہم سے کہا گیا ہے کہ گو فار اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. تو نہ صرف یہ کہ رپورٹ چھپائی گئی، بلکہ اس کے کنٹینٹ کو کہیں بھی چیف منسٹر نے یا ان کے اسپوکس مین نے کہیں بھی اس کا اظہار نہیں کیا. اور یہی لگتا ہے کہ اسی وجہ سے رپورٹ دبا دی گئی، اسی وجہ سے ان چیزوں کو دبا دیا گیا، کیونکہ وہ جانا چاہ رہے تھے ریلیکسیشن پہ، وہ جانا چاہ رہے تھے کہ مارکیٹس کھل جائیں، بازار کھل جائیں. اور اب اگر جو اسپائک آئی ہے تو پھر یہ اس رپورٹ کی روشنی میں دے شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل کہ جب آپ کو یہ ریکمینڈ کیا جا رہا تھا کہ یہ نہ کریں، یہ کریں، تو آپ نے اگر وہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ کمیٹی بیکار تھی جس کو آپ نے یہ ٹاسک دیا، اور یا یہ کہ آپ نے جان بوجھ کر اس رپورٹ کو چھپایا اور اس رپورٹ پہ امپلیمنٹ نہیں کیا.
ٹھیک ہے. اچھا رئیس صاحب, یہ جس طرح سے مظہر عباس صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے, بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ جب رپورٹ آ گئی تھی, ایک اسٹڈی سامنے تھی, تو پھر اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا گیا NCOC یا کیوں نہیں بتایا گیا وفاق کو کہ اس طرح کی صورتحال ہے, اور جو نرمی کا کہا جا رہا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے. دیکھیں جو یہ صورتحال ہے جس طرح پورے ملک میں ہے, اس میں تمام محکمے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. اس میں کسی بھی طرح سے کوئی ایک محکمہ نہ لاک ڈاؤن کر سکتا ہے یا وہ بالکل یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن کرونا کے بعد جو نیا آرڈیننس آیا تھا اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو صرف اختیار ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں اس کا نوٹیفیکیشن وہی جاری کرتا ہے اور وہی سمری بناتا ہے. اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ کوئی محکمہ ہو, اس کی ایک مختلف کمیٹی بنتی ہے, وہ اپنی ریکمینڈیشن ضرور دیتی ہے. اس میں کوئی دیکھ لیں, کوئی کمیشن بنے, کوئی ورکنگ گروپ بنے, تو اینڈ میں اس کی ریکمینڈیشن ضرور ہوتی ہیں. اب ایک ورکنگ گروپ بنا جس میں ہائیلی کوالیفائڈ ماہر لوگ تھے. جب انہوں نے یہ بتایا اور انہوں نے گورنمنٹ کو بتایا تو اس پہ فوری ایکشن ہونا چاہیے تھا, ارجنٹ ایکشن ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک کہا ہمارے بہت سینئر قابل احترام حسن نثار صاحب نے کہ اسٹریٹجی کا مسئلہ بھی ہے, یہ اب لوگوں کی سلامتی کا مسئلہ بھی ہے. یہ اب جس سپیڈ سے یہ پھیل رہا ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اللہ نہ کرے کہ ہاسپٹل کے جو جس طرح دکھایا امریکہ میں کہ کوریڈورز اور کمروں میں لوگوں کے جس طرح علاج کر رہے ہیں, وہ خود ڈاکٹرز کہہ رہے تھے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کوریڈور اور فٹ پاتھوں پہ ہاسپٹل کی علاج کرنا پڑے گا. تو اس پہ فوری طور پر عمل ہونا چاہیے تھا. انہیں جو آیا تھا جو لاسٹ یہ عمران خان کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا, ان میں اس رپورٹ کو سامنے رکھنا چاہیے تھا. یہ مظہر عباس صاحب نے ٹھیک کہا, اس کو فوری طور پر پبلک کرنا چاہیے تھا تاکہ پبلک کو ایک شعور پیدا ہوتا کہ ایک بہت خطرناک چیز آ رہی ہے, اس پہ اپنے آپ کو بچائیں, دور دور رہیں. اور انہیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. اگر میرا تو یہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کرتے تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ جو آج اجلاس ہو رہا ہے اس میں تو یہ رعایتی دیں گے. انہیں میرے کم از کم میرے نزدیک تو 2 ہفتے کی لاک ڈاؤن کی سخت لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے, ورنہ صورتحال بگڑ جائے گی. لوگوں کو 15 دن کے لیے کوارنٹائن گھروں میں کرنا پڑے گا. اور جس میں اس دوران جس کی اگر طبیعت خراب ہو وہ گورنمنٹس کو رابطہ کرے, ہاسپٹل لے جائیں اس کو. تو کیونکہ جس طرح ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 80% اسپیشل ینگ لوگ 80% میں آتے ہیں, علامات آتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا ان کو لوگوں کو 15 دن کے لیے کوارنٹائن کرنا پڑے گا اور سختی سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب, سوال اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رپورٹ اور اس میں جو بتائے جانے والے فیکٹس ہیں وہ اتنے پریشان کن ہیں, تو پھر کیوں نہیں بتایا گیا پہلے؟ یہ تو مجرمانہ غفلت ہوئی اس کو ڈیلے کرنا اور چھپانا. میں حسن صاحب سے اگری کرتا ہوں. دیکھیے ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی کیے جاتے ہیں کام. اگر آپ نے فیکٹ سے ڈرائیو ہونا ہے, اگر آپ نے سائنس سے ڈرائیو ہونا ہے, تو آپ اس طرح کی رپورٹس کو سامنے لاتے ہیں اور آپ کے جو ڈیسیشنز ہیں وہ اس طرح کی رپورٹ سے انفارم ہوتے ہیں. اگر آپ نے فیصلہ پہلے سے کر رکھا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور پھر آپ نے حقیقت کو شیپ کرنا ہے اس فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, تو وہ کام ہم پچھلے 3-4 مہینوں سے کیا ہر ایشو پہ ہی دیکھتے ہیں, لیکن کرونا والے ایشو پہ دیکھتے ہیں. اب آپ شروع سے دیکھ لیجئے, پرائم منسٹر کا ایک ویو ہے کہ جناب یہ نزلہ کی طرح ہے, کوئی سیریس نہیں ہے, اور یہ کہ ہمیں کسی طرح کی امیونٹی حاصل ہے, یہ سپریڈ نہیں کرے گا. اور یہاں پہ آپ کو 8-10% کا نمبر نظر آ رہا ہے. یہ کیوں نہیں پہلے ریلیز کی گئی؟ اگر یہ پہلے ریلیز کی جاتی تو پھر کسی کو جسٹیفیکیشن دینی پڑتی کہ جو حکومت کی پالیسی ہے وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتی ہے نمبرز کو, یا ان کے ساتھ پروٹیکشن اب کیسے ہوئے گی. آپ کی جو پالیسی ہے وہ اس منظر کے مد نظر رکھتے ہوئے کیسے جسٹیفائی کر رہی ہے. لیکن آپ یہ کام تو کبھی کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. ہم کیا یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے ٹریسنگ, ٹیسٹنگ اینڈ کوارنٹین. اب اگر 10% آپ کی پاپولیشن افیکٹڈ ہے تو ٹی ٹی ایم اور اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ کیا کریں گے؟ رپورٹ کہہ رہی ہے ہر جگہ پہنچ گیا ہے, تو اسمارٹ کیا ہوگا پھر؟ اگر ہر علاقے میں پہنچا ہوا ہے پھر تو لاک ڈاؤن کی بات ہے. یا پھر آپ یہ کہیں گے نا کہ جناب لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا, 210 ملین کا ملک ہے, اس میں سے اگر 10% یا 15% پاپولیشن افیکٹ ہو گئی ہے تو لاک ڈاؤن کس چیز کا کریں گے؟ سارا ملک بند رکھیں گے, اور کب تک بند رکھیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے, اور میں اس سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ریٹ آف گورنمنٹ کا سوال تو اس وقت اٹھے کہ گورنمنٹ کریڈیبلٹی کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ لوگوں کو ایک بات بتا رہی ہو. آپ شروع سے سگنلنگ دیکھ لیں یا میسیجنگ دیکھ لیں کیا ہے کہ یہ کوئی سیریس ایشو نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کو نہیں ہوگا, بے شک ساری دنیا کو ہوتا رہا ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لوگوں کو غربت سے اور یعنی عام حالات کو چلانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے. سو
ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی یہ کام کیا گیا ہے. اگر شروع سے یہ کہا جاتا کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے, لوگوں کو اکارڈنگلی رسپونڈ کرنا ہے, ہمارا کرائسس یہ ہے کہ اسٹریٹجی کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیوں اپنے ہی لوگوں کو کیوں اس طرح سے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہیں گے؟ کیونکہ اللہ توکل چلتا ہے نا یہ ملک. اگر آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے, لوگوں کو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنی پڑے, حکومت کی کیپیسٹی بھی نظر آئے گی اس میں, آپ کو ایک گورننس کا ماڈل چاہیے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. لیکن دوسرا طریقہ کہ جناب اللہ مالک ہے اس ملک کا اور چلتا رہے گا اسی طرح, وہ زیادہ آسان طریقہ ہے. لیکن یہ تو نظر آ جائے گا سب ریما, کیونکہ جس طرح سے رپورٹس آ رہی ہیں ہاسپٹلز میں بیڈز کم ہو رہے ہیں. رپورٹ میں جس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو پہلے کہا جا رہا تھا جی نوجوانوں کو افیکٹ نہیں کرے گا, نوجوانوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے, بہت ہی بیڈ سین ہے. بالکل. اور علینا مجھے خطرہ یہ ہے کہ جس طرح یہ رپورٹ چھپائی گئی اس طرح اور حقائق بھی ہم سے چھپائے جائیں گے. تو میڈیا کا بہت اہم رول ہے, انہیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سب حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں, جیسے کہ یہ رپورٹ ہے اور یہ سامنے آئی ہے. ایک بات یہ جو ریٹ آف اسٹیٹ اس پہ ہے, میں بھی اس پہ ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ لاک ڈاؤن کبھی تھا ہی نہیں. اگر آپ لاہور میں سڑکوں پہ گاڑیاں کتنی ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں, مارچ اپریل مئی میں آپ کو مزید اضافہ نظر آتا ہے جب لاک ڈاؤن اٹھا. مالز تو بند تھے نا پہلے, مالز اب کھل گئے ہیں, آپ کو کہیں بھی آپ گزریں تو آپ کو رش نظر آتا ہے. بالکل لوگ جو ہیں وہ اب جا سکتے ہیں. اگر پہلے چلے ٹھیک ہے بہتر امپلیمنٹیشن ہو سکتی تھی لاک ڈاؤن کی, لیکن جس فیکٹ کہ کچھ چیزیں بند تھیں اس سے میرا خیال ہے بہت فائدہ ہوا ہے ہمیں. تو یہ بھی کہنا غلط ہے کہ لاک ڈاؤن کبھی تھا نہیں, ویسی ہی صورتحال ہے جیسی مارچ میں تھی. اب دوسری بات یہ, کاش ایسا ہوتا کہ ہم جس طرح کا جو ورکنگ گروپ تھا اس پنجاب ہیلتھ ان کا ڈپارٹمنٹ کا, کاش ہم وہ ہمیں لیڈ کرتے, وہ ہمیں گائیڈ کرتے کہ ہمارا پینڈیمک کے اوپر رسپانس کیسا ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے شروع میں ہی ڈیسیجن لے لیا تھا کہ وہ لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں. وہ بار بار یہ کہتے تھے لاک ڈاؤن امیروں کی خواہش ہے, امیروں کے لیے ہے, غریب لوگ اس سے بہت نیگیٹیولی افیکٹ ہوں گے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط تھے, اور انفارچونیٹلی ہمارا جی حضوری کا ایسا کلچر ہے یہاں کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں اور جو اہم لوگ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ میں خاص طور پہ اور پنجاب حکومت میں بھی, وہ انہی کو درست ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے حقائق جو آپ کے ہیں وہ بالکل کچھ اور ہیں. اچھا ریما, یہ والا جو آپ کو کامنٹ ہے نا اس پر گورنر سندھ نے بھی کچھ کہا ہے. مظہر عباس صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, وہ کہتے ہیں جی یہ جو لاک ڈاؤن وغیرہ ہے یہ تو فیشن کے طور پر امیر کر رہے ہیں, تو ایسا ہی ہے کیا؟ اس کے نتائج دیکھ لینا آپ لاک ڈاؤن نہ کرنے کے. وہ تو خود بھی کورونا کے مرض میں مبتلا خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحت یاب ہیں, لیکن کتنے لوگ اب دیکھیں, شہریار آفریدی دیکھ لیں, ابرار الحق دیکھ لیں, اور کتنے لوگ جو پرومیننٹ لوگ ہیں. اس میں وی آئی پی یا نان وی آئی پی اس کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں ایک چیز ہے, اور اس میں کرونا جو ہے وہ انسانوں کی تلاش کرتا ہے, اور جتنا انسان اس سے دور رہیں گے, پبلک میں نہیں جائیں گے, اتنا آپ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. اس کا سمپل سی لاجک ہے. لیکن اور جو انیشلی سندھ گورنمنٹ نے کیا اس کو پنجاب, کے پی, بلوچستان نے فالو کیا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہتر اسٹریٹجی ہے, اور شاید اس کے نتائج ہمیں بعد میں اور بڑی تشویش کی بات یہ بھی ہے اب کہ یہ جو رپورٹ, یہ جو سیمپل لیا گیا ہے یہ 15 مئی کو لیا گیا تھا, 1.5 ماہ گزر چکا ہے, عید کی اس کے بعد نرمی کی گئی, لاک ڈاؤن میں عید کی شاپنگ ہوئی, تو کیسز میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا. تو یہ لگتا ہے نا کہ اس رپورٹ کو ڈسٹبن میں ڈال دیا گیا. ٹرو. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. رئیس انصاری صاحب کا ہم خصوصی طور پر شکریہ ادا کریں گے. اس کے بعد ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے جی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی, اس پہ کچھ گفتگو کریں گے. وائرل ہونے والی تصویر کا ذکر کریں گے تو ہوا کچھ یوں کہ 2 روز قبل قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن میں اپنی فیملی کے ہمراہ ایک تصویر وائرل ہوئی, جسے سوشل میڈیا پر جہاں خوب تنقید کا سامنا رہا, وہیں مسلم لیگ نون کے حامیوں نے تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں بھی لیا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ تصویر کا مقصد تشہیر نہیں تھا بلکہ تذلیل تھا, جو ہر بار کی طرح الٹا ہو گیا. جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے نواز شریف کو وطن واپس آنے سے روک دیا. انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور آپ کے خلاف فیصلہ انصاف پر نہیں کیا گیا, اس لیے آپ واپس نہیں آئے. مریم نواز نے خواجہ سعد رفیق کے اس موقف کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا, شیئر کیا, اور ایسے میں ہمارے اینالسٹ سے ہمارا سوال کچھ یوں ہے کہ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف خواجہ سعد رفیق کے موقف کی حمایت کریں گے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو حسن نثار صاحب؟ دیکھیں, خواجہ سعد رفیق جیسے پیدائشی بورن پولیٹیشین
پولیٹیکل مائنڈ. اور مریم جیسی فیوریٹ بیٹی اگر متفق ہو گئے ہیں ایک بات پہ تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کے پاس کوئی اور کوئی چوائس یا آپشن ہوگا. تو کامن سینس کی بات ہے, وہ فیوریٹ ترین بیٹی ہے, وہ لائلسٹ ہے, ایک بندہ ایکسپیرینس ہے, تو کیا آپشن ہوگا؟ اتفاق ہی کریں گے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, لیکن مزے صاحب جمہوریت کے لیے ایک لڑائی بھی تو ہے, ایک جنگ ہے جو نواز شریف لڑے ہیں اور وہ اسی کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں جدوجہد کر رہا ہوں. دوسری جانب ویسے فواد چودھری صاحب نے خط بھی لکھا ہے وزیر اعظم کو, کہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ رپورٹس تھی ان کی تحقیقات کروائی جائے. میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کی بات مان لینی چاہیے, اور جو جن نے یہ اجازت دی ہے بقول فواد چودھری صاحب کے, ان سب کو پھر ٹیکن ٹو دا ٹاسک لے لینا چاہیے اگر میں فواد چودھری صاحب کی بات کو صحیح سمجھتا ہوں, اور پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ بھی دیکھ لیں گے. تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے, لیکن مجھے تعجب ہوا خواجہ سعد رفیق کی بات سے. اچھا, ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے, چاہے آپ کے ملک میں انصاف کا نظام کیسا ہی ہو, کتنا ہی خراب ہو, اگر آپ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور اس کو فیس نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو آپ لیڈر نہیں کہنے کے حقدار. آپ فیس کریں. لوگوں نے یہاں جانے دے دی ہیں جیلوں میں رہ کے, لوگ پھانسی چڑھ گئے, انہوں نے وہ بہت اچھی طریقے سے یہی آپشن اڈاپٹ کر لیتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ سن 2000 کی ڈیل کو جسٹیفائیڈ کر رہے ہیں کہ 2000 کو اچھا ہوا 2000 میں چلے گئے 10 سال کے لیے ڈیل کر کے. ابھی بھی پتہ نہیں ہے ہم کو کیا پتہ, اگر جس طرح فواد صاحب کہہ رہے ہیں یا دوسرے اگر کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ ہوا ہے. لیکن یہ پھر آپ کی تو سیاست ہو سکتی ہے, شریفوں کی تو سیاست ہو سکتی ہے, لیکن یہ سیاست نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے باور ستار صاحب, وہ جو کلپ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, خواجہ سعد رفیق نے اس میں کچھ ایسی گفتگو کی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جلا وطنیاں ہوتی رہتی ہیں ایسے معاملات میں, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا ہم ہیں نا یہاں پر, تو قائد صاحب جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, ان کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے میں تو مظہر صاحب سے اگری کرتا ہوں. اب آپ ایک پلیٹلیٹس والی کہانی ختم ہو گئی تو ایک جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیوں نہیں واپس آنا, کہ جی پورے کا پورا سسٹم خراب ہے, آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو اس سسٹم سے تو انصاف کی امید نہیں ہے. تو پھر بالکل رہیں باہر, جلا وطنی میں رہیں, لیکن پھر یہ کہہ دیں کہ سیاست سے ختم ہو گیا ہمارا کام, کیونکہ آپ سیاست نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہیں, جب آپ کو پاور ملے آپ آ کے بیٹھ جائیں, سسٹم کو بھی آپ ریفارم نہیں کریں, اور جب سسٹم آپ کے خلاف ہو جائے آپ باہر چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جی اس وقت حالات مشکل ہیں تو ہم باہر بیٹھتے ہیں, ہمارے پیادے وہاں پہ لڑتے رہیں, ہمارے سپورٹرز لڑتے رہیں, جب حالات مؤثر ہوں گے دوبارہ سے اور پاور میں آنے کا چانس ہوگا تو ہم واپس آ جائیں گے. ایسے تو سیاست نہیں ہوتی. چھوڑ دیں سیاست, رہیں یو کے میں, اللہ خوش رکھے, صحت دے, زندگی دے, لیکن دور رہیں پھر سیاست سے. لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نیازی صاحب, کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے مشورے دیے گئے تھے, لیکن نواز شریف اور مریم نواز واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے جیل بھی کاٹی. اب بیماری کی وجہ سے وہ دوبارہ چلے گئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کب واپس آتے ہیں, جب ٹھیک ہو جائیں گے آ جائیں گے. علینا, میں نے اس کے جو موقف سعد رفیق صاحب جو ہیں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے ان کی میں ایک لحاظ سے تائید اس لیے کرتا ہوں کہ میرا پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے آپ کے پروگرام میں ایک ہی موقف رہا ہے کہ میں شریعت کی روح سے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس نظام انصاف سے رائے فرار کرنا شرعاً حلال ہے. لیکن میرے جو ساتھیوں نے بات کی ہے, میں ان کی بات میں بہت وزن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈار صاحب فرار ہوتے ہیں, خدا گواہ عین ثواب ہے. میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے کرتے ہیں, عین ثواب ہے. یہ شہزاد اکبری انصاف اور یہ نیبی انصاف جو ہے, یہ اس کے لیے میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا. اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر طاقتور کو کیسے پکڑتے ہیں. ہم یہاں ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. اور غریب آدمی یا کمزور آدمی کو کے لیے یہ, اور کمزور آدمی, نواز شریف بھی کمزور آدمی ہے, اس کو سختی سے پکڑتے ہیں. لیکن 2 باتیں اور ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے, اور اس میں ضمنی بات کہ کلثوم نواز صاحب, محترمہ کلثوم نواز صاحب جب بستر مرگ پہ تھی تو یہ ایسے ہی تصویریں اور ویڈیو بنا کے اس کی تصدیق کرتے رہتے. اللہ نے ان کو منہ کی ماری ہے, ان میں شرم بھی نہیں ہے. لیکن 2 باتیں جو میرے ساتھیوں نے کی ہیں, میں ان سے پارشلی نہیں بلکہ وہ اصل چیز وہی ہے. اچھا نیازی صاحب یہ بتائیں, اگر کل کو عمران خان یا جہانگیر ترین چلے جاتے ہیں تو پھر آپ یہی موقف رکھیں گے؟ نہیں, میں بس میں علینا 2 باتیں کرتا ہوں. میرے اس کے بعد اس میں اگر جواب نہیں ملتا تو نہ سے. نواز شریف صاحب 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹر جو ہے
جن میں ٹنوں کے حساب سے اضافہ ہو چکا ہے، ان کی امیدوں کا محور ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ لوگوں کا ان کا پرسان حال نواز شریف رہبر ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے ہونا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب یہاں سے نکلے تھے تو یہ سارے کے سارے سلطانی گواہ بنے ہوئے تھے. عمران خان بھی، ان کی ہاسپٹل کا ڈاکٹر فیصل سلطان بھی، یاسمین راشد بھی، سارے ادارے. اور اس وقت ان کو نکالنے میں سے اگر وہ ایک کرائم تھا تو پارٹنر کرائم تھے، اور جس میں لگتا یہ ہے کہ یہ ملی بھگت تھی، اور اس میں یہ دونوں چیزیں تھی. تو میں اصولی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ان کو آئیں کیونکہ پاکستان کے پاس اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. ان کو چاہیے، ان کی حیثیت ساکھ ڈار والی نہیں ہے، ان کی حیثیت کو، اور یہ جو آپ کو لگتا ہے سعد رفیق کا مشورہ مان لینا چاہیے لیکن پھر آپ جانا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ریما، اگر خواجہ سعد رفیق کا مشورہ مان بھی لیتے ہیں تو پھر وہ ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت کی جنگ کہاں جائے گی؟ علینا، ان کا جو کلپ ہے نا اس میں دو حصے ہیں. ایک میں وہ پرابلم جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ایک میں اس کا سلوشن دیتے ہیں. جو پرابلم وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے. نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو شیخ رشید نے، اعجاز شاہ، ان سب لوگوں نے کہا ہے کہ وہ میرٹ پہ بیس نہیں ہے، اور جو ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں وہ میرٹ پہ بیس نہیں ہیں. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں، فیصلے پڑھتے ہیں، اور پورا جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں اس میں وکٹمائزیشن کی، پرسیکیوشن کی صاف جھلک نظر آتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے وہ آئین، قانون اور انصاف کے اوپر چلنا چاہیے، اور جس طرح یہ حکومت آئی ہے، جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے، اس میں نہ ہمیں آئین نظر آتا ہے، نہ قانون نظر آتا ہے، نہ انصاف نظر آتا ہے. تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے. لیکن جو انہوں نے تجویز دی ہے کہ آپ ملک واپس ہی نہ آئیں، باہر سے رہ کے اپنی سیاست کریں، میرا خیال ہے یہ بہت غلط، اور اس میں بالکل کچھ کنونسنگ نہیں لگتی بات. ان کا پورا جو نعرہ ہے، جو آپ نے بھی جس کی بات کی، ان کی جو پورا ایک نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہادر ہیں، وہ واپس آئے مقدمے اپنے لڑنے کے لیے. وہ مشرف سے الگ ہیں، کیونکہ مشرف جو ہے وہ فوج میں ہونے کے باوجود پہلے اب وہ ڈر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سبھی ختم ہو جائے گا اگر وہ پہلے واپس نہ آتے، اور اب بھی اگر وہ واپس نہ آئے. ٹھیک ہے، میرا سسٹم بدلنا ہے. اگر آپ نے قانون آئین کے مطابق تو واپس آنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اور شیر جوان سنا کرتے تھے ہم، اب شیرو جوان ہونے لگے ہیں. یہ شیرو جوان کیا معاملہ ہے، بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں کو ایک نیا لقب ملنے جا رہا ہے. ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں کو شیرو کے لقب سے پکارا جائے. حکم نامے کے مطابق جوانوں کو عزت دینے کے لیے اور ان کی قربانیوں کے اعتراف میں خیبر پختونخوا پولیس کے سپاہیوں کو جوان، صاحب ان کے نام یا پھر شیرو کے نام سے پکارا جائے. یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں. ایسے میں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سینیٹر بہرام تنگی، انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹائیگر اور شیرو عمران خان کے کتوں کے نام ہے. پولیس کے جوانوں کو شیرو کا نام دینا اخلاقی گراوٹ کی علامت ہے. اپنے اینالسٹ سے ہمارا سوال کچھ یوں ہے کہ کیا رہنما پیپلز پارٹی کا اعتراض درست ہے، ہاں یا نہیں؟ کیا آپشنز ہیں سب کے پاس؟ نیازی صاحب کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کو خود دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی آبسیشن ہو سکتی ہے ٹائیگر نام سے، لیکن اس نام کو جس طرح میسل یوز کرتے ہیں اس میں ہماری اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، ہماری روایات ہیں. ہم اس کی پاکستان کے اندر ایک خاص سیٹ آف ویلیوز میں بڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی گورا سوسائٹی ہے، گورا سوسائٹی میں بھی شاید ہو یا نہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے اندر آپ اس نام کو اس طرح میسل بھی یوز کریں کہ آپ کہیں چونکہ مجھے ٹائیگر اچھا لگتا ہے، میرا کتا بھی ٹائیگر ہوگا، میرا نوکر بھی ٹائیگر ہوگا، اور تحریک انصاف کا کارکن بھی ٹائیگر ہوگا، اور پھر آپ تو یہ ہے کہ حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ بھی شیرو اور ٹائیگر ہوں گے. تو جو شیرو کا جو کتا ان کو مشرف صاحب نے تحفے میں دیا تھا وہ اس کا نام بھی شیرو تھا. عالمی شہرت اس نام نے پائی تھی شیرو کے حوالے سے، وہ تو ویسے نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب، جوان کہہ لیتے، سپاہی کہہ لیتے، نام ان کے تھے کہہ لیتے، شیرو کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے، میں نے آئی جی کے پی ثناء اللہ عباسی صاحب سے معلوم کیا تھا، ان کو ٹیکسٹ کیا تھا، تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ دس از نان سینس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. انہوں نے کہا آن دا کنٹری اس سے بالکل مختلف بات ہم کرنے جا رہے ہیں. اس سال کو ہم نے کانسٹیبلری کا ایئر قرار دیا ہے. اس سال یہ کہا گیا ہے کہ کانسٹیبل کو اس کے نام سے پکارا جائے، اس کے اوریجنل نام سے پکارا جائے. اس کو آفیسرز جو ہیں چیئرز آفر کریں، یہ نہیں کہ وہ آ کے ان کے پاس کھڑا رہے. اس کو زیادہ رسپیکٹ دیں، اس کے جو ہیومن رائٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ کانسٹیبلز کو ہم بالکل ایک جو ہے بالکل نیچے کی سطح کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، بیڈلی ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس نے کہا یہ مجھے تعجب ہے اور میں اس کی انکوائری کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے چیز آئی ہے.
کیونکہ ایسی کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی تجویز یا اس طرح کا کوئی جو ایک نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے مظہر صاحب، یہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز خیبر پختونخوا سلمان چودھری صاحب کے اس پہ دستخط ہے. انہوں نے یہ چیزیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ابھی یہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ کر رہا ہو. بہرحال میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ثناء اللہ عباسی صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ چیز ہے، آپ کا اس پہ ویو کیا ہے، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی، میرے پاس ان کا ٹیکسٹ موجود ہے، انہوں نے کہا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور یہ ہو نہیں سکتی، بلکہ اس کا کانٹری انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اس کو ان کے اوریجنل نام سے پکارا جائے جو عام طور پہ ہم نہیں پکارتے ہیں اس طریقے سے، اور ان کو وہ رسپیکٹ دی جائے جو سینئرز کو دی جاتی ہے. اگر ایسی بات ہے تو بڑا اچھا ہے، لیکن ابھی تک جو خبریں ہیں اس کے مطابق تو ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے جس پر دستخط ہوئے ہیں اور سرکولیشن میں وہ. حسن نثار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ نوٹس واقعی میں ہے تو اس طرح کے القابات سے پکارنا صحیح ہے؟ نہیں، میں مظہر عباس صاحب نے جو کہا ہے میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. بابر ستار صاحب، اگر جو آپ نے وہ نوٹیفیکیشن ساتھ شیئر کیا ہے، میں نے تو جب اسے پڑھا تو اردو میں شیرو کر کے میں نے پڑھا. عمران خان کے کتے کا نام تو میں نے نہیں پڑھا. اور شیرو آپ کئی دفعہ کہتے ہیں بہادری کے لیے شیر کا استعمال ہوتا ہے، باقی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں تو یہی لکھا تھا یا شیرو کہیں گے یا پھر آپ میرے شیرو جس طرح آپ کہتے ہیں جوان کہیں گے، صاحب کہیں گے. کوئی سیدھی بات نہیں نظر آئی. اگر کسی نے کر بھی دیا، کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں یہ میرے شیر ہیں تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ اور لیجٹ ریما، ویسے میں بھی یہ کہوں گی کاش ہم سوال نہ ہی کرتے شو میں، لیکن اب کر لیا ہے تو شاید اس کو جوڑنا چاہیے. اوور آل جو پولیس کا کنسیپشن ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ شیر کی انالوجی جو ہے وہ میرے لیے پولیس کا جو کنسیپشن ہے اس کو فٹ کرتی ہے. جیسے ہم ابھی یو ایس میں دیکھ رہے ہیں جس طرح پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پولیس کی ایکسیسو یوز آف فورس کے ساتھ، شیر کا تعلق میری ذہن میں بھی کچھ وائلنس کے ساتھ ہی ہے. تو شاید ہمیں پولیس کو، جیسے مظہر صاحب کہہ رہے تھے، ایک کوشش ہے کہ جو ان کا پورا ایک پرسیپشن ہے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں لوگ، تو اس میں اس طرح کا شیر کہنا شاید میرا خیال ہے درست نہیں ہے. لیکن شیر یا ٹائیگر ایک طاقت کا استعارہ بھی تو ہے نا، طاقت اور ہیبت کا بھی ہے. نہیں، تھوڑا سا وائلنس. اور کیا ہم پولیس کو فیئر کرنا چاہیں گے یا ہم سوچیں گے کہ پولیس جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ آگے بحث کر سکتے ہیں کہ پولیس کا ایک جو پرسیپشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے. لیکن مظہر صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئکلی؟ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم پچھلے کئی دنوں سے ٹارزن کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے شیر، ٹائیگرز، ان ساری چیزوں کی وہ چیزیں آ رہی ہوں. کل ویسے بڑی پیشی ہے، کل شہباز شریف صاحب نیب میں پیش ہو رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. آج انہوں نے عبوری ضمانت کے لیے تو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. تو ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو گیا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.